लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम चल रही है रेगुलर, और आज का हमारा ये 308वां एपिसोड है। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा और जो है कि आप ज़रूर भी ज़रूर इस लिंक को जो आप तक पहुंचती है हमारे प्रोग्राम की, आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं। खुसूसन हमारे जो शॉर्ट क्लिप्स कटते हैं इस प्रोग्राम के सवालों के जवाबात के, वो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों अहबाब के साथ। साथ ही साथ उनको दावत भी दे सकते हैं इसमें कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, अपने सवालात लेकर के आएँ। इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं। शेख मोहतरम ने जो है पीएचडी की है इसमें, और जो है शेख इसके जवाबात देते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। लिहाजा आप उनसे गुजारिश करें और ज़रूर भी ज़रूर उन लोगों को भी लेकर के आएँ, क्योंकि आमतौर से होता ये है ना हमारे पास कि लोगों के पास सवालात होते हैं लेकिन पता नहीं होता कहाँ पूछना है, कहाँ जाएँ, किससे पूछें। लिहाजा अब वो हराम ना देख रहे हैं ना हलाल देख रहे हैं, बस जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। हलाल और हराम की तमीज़ एक मुसलमान को करना ज़रूरी है। हर मामले में, हर चीज़ में ये देखना ज़रूरी है कि हमारा हर अमल शरीयत के मुताबिक है या नहीं। लिहाजा इस बात को जानने के लिए उलमा से जुड़ा रहना ज़रूरी है। लिहाजा आप लेकर के आएँ, इंशाअल्लाह उनके सवालात के जवाबात, उनके मसाइल को किताब व सुन्नत की रोशनी में हम हल करने की कोशिश करेंगे। आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी होंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर ऐड करते हैं शेख को। शेख स्टूडियो में मौजूद है, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा आपको दुनिया व आखिरत में अता करें, आमीन। शेख अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं हमारे सुल्तान भाई को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक सवाल ये था कि जैसे मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं साथ में, तो लोग इधर से उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, शोर करते हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि मतलब नहीं लाना चाहिए, और जो लोग लाते हैं वो बोलते हैं छोटे बच्चों को लाना चाहिए। तो इसका क्या हुक्म है, वही पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना ये तरबियती नाहिए से बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर हम बच्चे को उसके बचपन से ही मस्जिद से जोड़ रहे हैं तो गोया कि हम उसकी तरबियत कर रहे हैं ईमान पर, इस्लाम पर, नमाज पर। छोटा बच्चा अपने बड़ों को जो करता हुआ देखता है वो उसी रविश पर चलने की कोशिश करता है। अगर बचपन से बच्चों की आदत पड़ जाएगी नमाज पढ़ने की, अगर वो मस्जिद से जुड़ जाएंगे तो इसका उनकी आइंदा ज़िंदगी पर बहुत बेहतरीन असर और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ देखने में भी आती है कि जो बच्चे बचपन से नमाज से, मस्जिद से, इबादत से, अपने दीन से, अकीदे से जुड़े होते हैं तो बाद में उसका असर उनकी ज़िंदगी में वाज़ेह तौर से ज़ाहिर होता है। तो लिहाजा छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस चीज़ का एहतमाम था, छोटे बच्चों को मस्जिद में लाया जाता था। और कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे वाज़ेह तौर से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चों को मस्जिद लाया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है एक से ज़्यादा वाक़यात हैं जिसमें बच्चे का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, हसन हुसैन आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर चढ़ के खेलने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में हैं। जब रुकू सजदे में जाना होता है तो उन्हें उतार देते हैं, जब खड़े होते हैं तो उठा लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाक़या है कि आप नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे से औरतों के हिस्से से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है जो कि अपनी माँ के साथ ज़ाहिर आया होगा, और
बच्चा अगर रो रहा है इसका मतलब वो बहुत छोटा बच्चा होगा, ऐसा नहीं कि बड़ा बच्चा होगा, वो छोटा बच्चा होगा जो रो रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आवाज आती है रोने की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते हैं ताकि वो बच्चा जिस तकलीफ के अंदर है जल्दी से नमाज खत्म हो जाए और उसकी माँ उसको संभाले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं जहां पे बच्चों को मस्जिद में लाया जाता था, उसका एहतमाम किया जाता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका बच्चे की जिंदगी पर बहुत मुस्बत असर पड़ने वाला है। दूसरी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े कहने पर तो उसे तादीब के तौर पर मारो। जबकि हमें मालूम है कि 7 साल के बच्चे पर नमाज वाजिब नहीं होती है, 10 साल के बच्चे पर नमाज वाजिब नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है वो औलियाउल उमूर को हुक्म दिया जा रहा है ताकि बच्चे की तरबियत हो सके। 10 साल की उम्र में उसे जो मारने के लिए कहा जा रहा है वो भी इसलिए नहीं कि नमाज उसके ऊपर वाजिब है, उसकी तादीब के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए, ताकि बच्चे की आदत पड़े। तो इससे साफ पता चलता है कि बच्चों को मस्जिद से जोड़ा जाएगा, मस्जिद में लाया जाएगा। तो ये तो पहला जो है पहलू हुआ इस मसले का। इस मसले का दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चों के जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि मस्जिद में लाने से पहले घर पे भी बच्चे की तरबियत करें। जिस तरह से बहुत सारी अच्छी बातें आप उन्हें बताते हैं उसी तरह से मस्जिद के आदाब भी उन्हें बताएं और बच्चे के दिमाग में ये बात डालें कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पे शोर शराबा करना मना है, यहाँ पे अदब और एहतराम से रहना है, नमाज के लिए ऐसे खड़ा होना है। ये सारी चीजें बच्चे की तरबियत करें इन सारी चीजों पर। अगर ये काम आप कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चे को सीखने में और वो बच्चा मुअद्दब हो जाएगा। लेकिन परेशानी उस वक्त आती है कि मस्जिद तो हम लाते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं, हम उन्हें सिखाते नहीं हैं। बच्चा मस्जिद में शोर शराबा कर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं होती है। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर दूसरे नमाजियों के सामने दौड़ रहा है और हमें ऐसे लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये बात गलत है। अगर बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है तो वालिदैन की या जो भी उनके साथ आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की तरबियत करें, उसे मना करें। और ये काम अगर थोड़े दिनों तक करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी हरकत वो बच्चा नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चा उसके बावजूद भी शरारत करता है तो इस शरारत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बच्चों को मस्जिद से रोक दिया जाएगा, बच्चों को मस्जिद में लाया जाएगा। उसका तरीका ढूंढा जाएगा कि किस तरह से बच्चे को कंट्रोल में रखा जाए। जैसे उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो आदमी बच्चा लेकर के मस्जिद में आए नमाज पढ़ने, बच्चे को अपने पास में खड़ा करे। अब अगर ऐसा होता है कि 10 बच्चे मस्जिद में आए हुए हैं, सारे बच्चों को आपने इकट्ठा कहीं पर खड़ा कर दिया, बड़े लोगों से अलग थलग। अब जब बच्चे आपस में इकट्ठा खड़े होंगे तो बच्चे बात करेंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे हंसेंगे, बच्चे शोर करेंगे, क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो शरारत ज्यादा करते हैं। तो इसलिए मुनासिब एक तरीका ये है उसका कि हर आदमी अपने बच्चे को अपने पास खड़ा करे। तो लिहाजा बच्चे को मस्जिद में लाना है और बच्चे की तरबियत करनी है कि मस्जिद में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक मसला ये भी है जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लियलिनी मिनकुम उलुल अहलामे वन्नुहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस का मतलब ये है कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद और होशियार लोग हैं, वो मेरे करीब खड़े हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत किया सहाबे कराम को। और इसी तरह से एक और हदीस है कि बड़ों का की सब पहले बनाई जाए, उसके बाद बच्चों की सब बनाई जाए, उसके बाद औरतों की सब बनाई जाए। अब इन दोनों हदीसों का कुछ लोग गलत मफहूम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि बच्चों को आगे खड़ा नहीं किया जा सकता, या कोई बच्चा अगर पहले आ गया है और पहली सफ में इमाम के करीब अपनी जगह बना लिया है तो बाद में जब बड़े लोग आएंगे तो बच्चे को उठा करके पीछे कर दिया जाएगा। इस हदीस का ये मतलब नहीं है। इस हदीस में बच्चों को खिताब नहीं किया गया है। इस हदीस में बड़ों को यह खिताब किया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप
پہلے آؤ، اور جب آپ پہلے آؤ گے تو آپ پہلی صف میں امام کے قریب جگہ بناؤ گے. تو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آ کر کے اپنی جگہ امام کے قریب بناؤ. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ آؤ بعد میں اور جو بچے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے پیچھے کر دو. یہ نہیں کہا گیا ہے. تو اگر آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو مکمل عمل کیجئے. آپ پہلے آئیے، امام کے قریب میں اپنی جگہ بنائیے اور وہاں کھڑے ہوئیے. تو لہٰذا یہ ایک غلطی بھی ہماری مسجدوں میں کئی دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کئی لوگ بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو پہلی صف سے دوسری صف میں کر دیں گے، پھر کوئی آئے گا دوسری صف سے پکڑ کے اس کو تیسری صف میں کر دے گا. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. جس طرح سے ایک بڑا آدمی اگر مسجد میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اس کو وہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ نماز پڑھ کے خود نہ چلا جائے، اسی طرح سے بچے کا بھی حق ہے. مسجد میں جو آدمی اپنی جگہ بنا لیا، وہاں سے کوئی بڑے سے بڑا شخص آ جائے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بادشاہ وقت آ جائے، تب بھی اس کو اس جگہ سے اٹھانے کا حق نہیں ہے. وہ اس کی جگہ ہے. مسجد کسی کی اپنی ملکیت نہیں ہے. جو مسجد میں پہلے پہنچا، جو جگہ پہلے بنایا، وہ اس کا استحقاق ہے. اب اس کو وہاں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو لہٰذا ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے بچوں کے مسئلے میں. تو بچوں کو مسجد لانا چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور بچہ اگر مسجد میں صف میں اپنی جگہ بنایا ہوا ہے تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے. بہت سارے علماء نے اس مسئلے کو بہت اہتمام کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ بچے کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے، جو بھی مسجد میں آ رہا ہے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک چھوٹا بچہ، اس کے نفسیات پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے نفسیات پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. اس کو مسجد کے لیے کوئی جو ہے اس کی اچھی ذہنیت نہیں بنے گی. ہو سکتا ہے مسجد سے اس کو نفرت ہو جائے کہ جو بھی آ رہا ہے مجھے پکڑ کے پیچھے کر رہا ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے آئیے، اپنی جگہ پہلے بنائیے، ورنہ بچہ جہاں پہ جگہ ہے اس کی وہ وہیں پہ رہے گا. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جی سلطان بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. الحمدللہ کافی تفصیل سے جواب دیا شیخ نے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہانیہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. ہانیہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ سوال یہ کہ ناخن کا پانی بولتے حرام ہے، یعنی وضو کرتے ہیں تو اگر کسی پہ مستی سے ایسا چھڑک دیے تو سامنے سے ریپلائی آتا ہے کہ ایسا مت کرو، ناخن کا پانی حرام ہے. یا پھر اگر تھوڑا ناخن بڑا ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، پانی حرام ہے. تو یہ کیسا ہے اس مسئلے میں اسلام میں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت کی تحدید کر دی بال کاٹنے کے سلسلے میں اور ناخن کاٹنے کے سلسلے میں. تو جیسے بال کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، یا جسم کے اور کسی بھی حصے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید کی ہے 40 دن. تو 40 دن میں کم سے کم کاٹنا ہے اسے، یعنی اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اس سے پہلے اسے کاٹنا ہے. 40 دن سے پہلے کبھی بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن 40 کے اوپر اس کو نہیں جانا چاہیے. اگر اسے حاجت ہے، ضرورت ہے 40 سے پہلے تو اس وقت بھی کاٹ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے مان لیجئے اس کا ناخن بڑا ہو گیا یا 40 دنوں تک نہیں کاٹا تو اب اس کے ناخن میں جو چیز لگے گی وہ حرام ہو جائے گی. بالکل بھی نہیں. کسی چیز کو حرام کہنا، حلال کہنا، یہ شرعی حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کی حرمت کے بارے میں صراحت کے ساتھ دلیل نہیں آئی ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں پانی لگ گیا، کھانا لگ گیا تو حرام ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گیا، وہ حلال ہے. اب وہ اگر نہیں کاٹا، جیسے اس کو کسی کا ناخن بڑا ہے، ظاہر ہے ناخن اگر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت دشوار کام ہے، اس کے اندر میل جمع ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں دوسرے کے لیے گھین کا باعث ہے، اپنے لیے بھی گھین کا باعث ہے، اور اسی طرح سے وہ اس کے طبی بھی نقصانات ہیں.
اور اسی طرح سے بہت سارے علماء نے کہا کہ اس میں جانوروں کی مشابہت ہے، جیسے جانوروں کا لمبا لمبا ناخن ہوتا ہے. آج کل تو بہت سارے لوگ اس کو فیشن میں لے آئے ہوئے ہیں، خاص طور سے عورتیں وہ لمبا لمبا ناخن رکھیں گی بلیوں کی طرح سے، تو یہ جانوروں سے مشابہت ہے. تو یہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ناخن میں کوئی چیز لگ گئی تو ان چیز حرام ہو گئی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے سسٹر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے امیر علی. میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، کیا اگر کوئی شرک کرتا ہے، جیسے مزار پرست لڑکا ہے، تو لڑکی دینا جائز ہے کیا؟ اگر کوئی مزار پرست ہے تو بالکل اس کو اپنی لڑکی نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی مزار پرستی، یہ شرک اکبر ہے. اگر کوئی شرک اکبر میں ملوث ہے، ہم اس کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں. اس کی تکفیر کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تکفیر معین الگ مسئلہ ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ہے شرک اکبر کا کام کر رہا ہے، وہ معصیت کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے. ایسے آدمی کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. بارک، بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے محمد ساجد. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام کیسے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. جی شیخ، سب سے پہلے تو جی جو پہلا سوال کا آپ نے جواب دیا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کو پیچھے کر دیا تھا، میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوا ہے ایسا. بچپن میں دادا کے ساتھ پہلے سب میں جاتا تھا اور بالکل دوسری منزل میں پہنچا دیتے تھے لوگ. تو بہت اچھا لگا سن کر کہ بچے کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے. اور جی میرا سوال یہ ہے اصل میں شاید کہ جیسا کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیا والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو گھر بنا کے دے، یا بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے اخراجات اٹھائے؟ یہ سوال تھا میرا. دیکھیے، جی جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب بچے کا اپنا خرچہ اس کے اپنے اوپر ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک باپ کی ذمہ داری ہے. اس کا بیسک جو خرچہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا، کھانے پینے کا، پہننے کا، گھر، پڑھائی، یہ سب باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی ذمہ داری وہ خود پوری کرے، وہ کمائے اور اپنا خرچہ خود پورا کرے. اگر کوئی بیٹا بالغ ہونے کے بعد بے روزگار ہے، اپنی مرضی سے بے روزگار نہیں ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، مکمل جتنی کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کو وہ ساری کوششیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا نہیں کما پا رہا ہے جتنے سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے. اس کے بیسک خرچے میں بھی کمی آ رہی ہے. بیسک خرچہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو انڈر لائن کر کے سمجھیں. بیسک خرچہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کار نہیں ہے، ہمارے پاس بنگلو نہیں ہے. بیسک خرچہ انسان کا آپ جانتے ہیں، روٹی کپڑا مکان. تو بیسک خرچہ اس کا اپنی کمائی سے نہیں پورا ہو رہا ہے کوشش کے باوجود بھی. تو جتنی کمی ہے اتنی کمی کو پوری کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جتنی، مان لیجیے بیسک خرچہ اس کا 1 لاکھ ہے سال کا، وہ سال میں 50,000 کما پا رہا ہے، 50,000 کم پڑ رہا ہے اس کا. اب یہ 50,000 باپ کی ذمہ داری ہے. اگر باپ امیر ہے تو باپ کے پاس اگر ہے تو باپ اس کو پورا کرے گا. لیکن یہ ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں باپ کے سہارے پر. اگر کوئی آدمی مکتسب ہے، مکتسب کمانے والا، کما سکتا ہے لیکن نہیں کما رہا ہے، تو اس کا خرچہ نہیں ہے باپ کے اوپر. کوئی آدمی یا تو کما ہی نہیں سکتا ہے، کوئی پریشانی ہے، بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا وہ آدمی کمانے کے لائق تو ہے لیکن اتنا نہیں کما پا رہا ہے کوشش کے باوجود، تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اصلاً باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب شیخ اصل میں ارشد، شیخ اس کی روشنی میں جی یہ جو جواب ابھی میں نے دیا، اس کی روشنی میں اپنے پورے سماج پر نظر دوڑائیے، پورے سماج پر. یہ دیکھیں، یہ سوال جو بھائی کا ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے، یہ زمینی سوال ہے.
اپنے پورے سماج پر نظر دوڑائیے کہ کیا حالات ہیں. ہر گھر کی حالت دیکھیے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, باپ کماتے 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 پوری عمر گزار دیتا ہے. بچے 3 4 بچے جوان ہو گئے ہیں اس کے, اور گھوم رہے ہیں. بچے جوان ہو گئے ہیں, گھوم رہے ہیں, کیونکہ باپ کما رہا ہے. اگر باپ کی جانب سے کہیں تھوڑی سی کہیں کوئی کمی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میرا باپ تو ظالم ہے, خرچہ نہیں دے رہا ہے, جبکہ وہ دن بھر گھوم رہے ہیں. ان بچوں کے لیے جواب ہے کہ آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں اس سے بھی آگے کی بات بتاؤں کہ آپ کا نکاح کا خرچہ دینا بھی آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی شادی کروانا, آپ کی شادی کا خرچہ اٹھانا آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری اسی شکل میں ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتا ہے, لیکن حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ وہ نہیں کما پاتا ہے. صرف ایسی صورت میں باپ اس کو اتنا دے گا جس سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے. لیکن جو گھومنے والے بچے ہیں تو باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ اگر دے رہا ہے تو احسان کر رہا ہے. جی شیخ, ایک مطلب کہ ریکویسٹ تھی آپ سے کہ جیسے آپ نے ایک بار کسی کہیں پر جلسہ میں آپ نے خاندانی نظام کے بارے میں آپ نے تقریر کی تھی, تو ویسے ہی اس اسٹریم میں بھی کیا شروع کیا جا سکتا ہے خاندانی نظام کے بارے میں, کیونکہ ہمارے گاؤں دیہات میں خاندانی نظام بالکل تہس نہس ہے. وہ سوچتا ہے کہ باپ کی جو جائیداد ہے وہ بالکل ابھی اس کی زندگی میں ہمارا پورا حق ہے. تو اس طرح سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. کیسا ہے نا, ہماری ایک اسٹریم چلتی ہے آلریڈی ایوری تھرسڈے 3 سے 4. شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ ہوتے ہیں فیملی میٹرز کاؤنسلنگ میں, اور اس میں وہ فیملی میٹر سے متعلق ہی بنیادی باتیں بتاتے ہیں, اور اسی سے متعلق وہاں پر سوالات بھی کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی ایسا اسپیسیفک سوال ہو تو آپ وہاں آ کر کے ضرور پوچھیں انشاءاللہ. اور بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. نکاح کے مسائل پر جب ہم نے بات کی ہے بہت تفصیل سے, کتاب النکاح 1 سال سے تقریباً چل رہا ہے کتاب النکاح, یا اس سے بھی زیادہ. تو ہم نے ان کئی سارے ایسے مسائل کو لیا ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو اس کو آپ سنیں گے تو وہاں پہ آپ کو کئی سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ نکاح کا مسئلہ تھا تو اس میں زیادہ ہماری ترکیز میاں بیوی کے مسائل پر تھی, لیکن ضمناً کئی ایک باتیں فیملی کے دوسرے افراد کے بارے میں بھی وہاں پہ آئی ہیں. جی شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اسامہ حمزہ کو ایڈ کر رہا ہوں. اسامہ حمزہ, آپ اپنا سوال کریں. ہیلو, السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے تھوڑے دن پہلے شیخ توصیف الرحمان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو وہ ویڈیو بتاتے بتاتے بات کو میں نے غور کی کہ شیخ توصیف الرحمان بتا رہے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو اللہ کے رسول کا پلڑا بھاری ہوگا. اور میں نے اور ایک جمعے میں امام کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بھاری ہوگا. تو اس میں سے یہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کیا شیخ؟ میرا یہی سوال تھا. مجھے ایسی کسی حدیث کا علم نہیں ہے. پہلا سوال آپ کا میں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو کوئی پڑھ لے تو ساری دنیا کی فضیلت پڑھنے سے بھاری ہے. نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے جی ایک پلڑے میں انسان جن تمام مخلوقات سارے انسان جن کو رکھا جائے, اور ایک پلڑے میں اللہ کے رسول کو رکھا جائے تو اللہ کے رسول کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ مجھے دیکھیں اس معنی کی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری کائنات میں, پوری بشریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل بشر ہیں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل بشر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو معنی آپ بتا رہے ہیں واللہ عالم, اگر آپ بتائیں گے حدیث کا کوئی حوالہ تو اس کو ہم تلاش کر سکیں گے. اس معنی کی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جی یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے شیخ. مخلوقات میں تمام بندوں میں انسانیت میں تمام اللہ کے رسول افضل ہے, مگر یہ جو فضیلت کی عمل کی یہ حدیث سے کہ اچھا شیخ, یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے کہ ایک پلڑے میں قیامت کے دن
सारे गुनाहों के ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ला भारी होगा, हाँ, ऐसी बिल्कुल हदीस में बिल्कुल वो हदीस सही है, बिल्कुल वो सही हदीस है, वो सही हदीस है कि जी एक इंसान आएगा, उसके पास बहुत सारे गुनाह होंगे, बहुत सारे गुनाह होंगे, और नेकी के नाम पर उसके पास सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। हदीसुल बिताका के नाम से मशहूर है वो। जी एक हदीस बिताका भी होगा, बिताका मतलब छोटा कागज का कुर्जा, तो उसमें जो है ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें इसलिए होगा क्योंकि वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता था वो, यानी उसके पास और अमाल नहीं है, लेकिन ये अमल उसके पास मौजूद है कि वो अल्लाह पर ईमान लाता था, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता था, लेकिन गुनाहों का अंबार होगा उसके पास। तो एक जानिब उसका ये ईमान रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी जानिब सारे गुनाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। ये हदीस साबित है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, अस्सलाम वालेकुम। जी, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सैयद रुबाब हुसैन, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, नसीम साहब, आपने ये जी पोडियम दिया, स्टेज दिया हमें फ़िक़ही मसाइल के लिए। हज़रत मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना सवाल तफसील से थोड़ा अर्ज़ कर सकूँ। मुझे इसमें बहुत गलतफ़हमी है। हज़रत ये कुरान में जो एक सूरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा की आयत 44 में, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, और अल्लाह आगे आयत 45 सूरह माइदा में फरमाते हैं यही वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, और फिर 47 में फरमाते हैं फासिकून। तो हज़रत मेरा थोड़ा आपको साफ बता देता हूँ, मैं थोड़ा उलमाए देवबंद से मेरा ताल्लुक, मैं जुड़ा हुआ हूँ और सलफ़ी उलमा के बयान सुनता हूँ। हज़रत मैंने इस पर उलमाए देवबंद से वज़ाहत जानी, उन्होंने फरमाया कि ये जो आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह के दीन के अलावा किसी और से फैसला करता है वो काफिर है, वो उन ममालिक के लिए है जहाँ शरीयत नाफिज हो, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुस्लिम अक़लियत में है वहाँ इस तरह की ये आयत एप्लीकेबल नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है, जी तुर्की वगैरह भी, जहाँ इस्लाम पे फैसले नहीं होते। तो हज़रत मेरा सवाल आपसे खुसूसन ये था कि ये जो इंडिया में जो जज बन रहा है इसमें तो शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, और जो एक इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब भी रहे हैं, मौलाना वली रहमानी साहब, इन्होंने भी जी खिदमत जी दे भी रहे हैं और दी भी है। हज़रत तो ये जो पहला जज बनने में क्या हुक्म होगा, और दूसरा पॉलिटिक्स में, क्योंकि उलमा बताते हैं कि इसकी तशरीह ये है कि हिंदुस्तान में शरीयत नाफिज नहीं है, मुस्लिम अक़लियत है, और ये जो काफिर है वो काफिर हकीकी नहीं, काफिर मजासी है। शुक्रिया हजरत। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, और आपका ये जो आमीन। जज्बा है दीन को समझने का, दीन को सीखने का, अल्लाह ताला इस जज्बे को मजीद बढ़ाए। अगर किसी आमीन। इंसान की तलाश और जुस्तजू इस तरह से रहे तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला उसे हक तक ज़रूर पहुंचाता है। देखिए भाई, ये जो आपने 3 आयतों का जिक्र किया, तीनों आयतें सूरह माइदा के अंदर हैं। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल ज़ालिमून फउलाइका हुमुल फासिकून, तीनों आयतें तसलसल के साथ हैं। असल में इस आयत का अगर सिर्फ आप तर्जमा देखेंगे तो फिर वही जवाब होगा जो आपने जवाब नकल किया। मुझे नहीं मालूम, आपने जो नाम लिए हैं मैं उन नामों पर हरगिज नहीं जाना चाहूंगा अपने जवाब में। इस आयत का जो सही मफहूम है मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा, मुझे उन नामों से कोई लेना देना नहीं है जी। इस आयत का जो माना है कि वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक जो फैसला नहीं करेंगे वो काफिर हैं। देखिए इसके अंदर तफसील है। एक वो इंसान होता है जो अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करता है और इस बात को जायज समझता है कि अल्लाह की शरीयत को छोड़ करके किसी और शरीयत के मुताबिक फैसला करना जायज है। उसका ये मानना है, उसका ये अकीदा है, उसका ये बिलीफ है कि अल्लाह की शरीयत को छोड़ करके किसी और दूसरी शरीयत और कानून के मुताबिक फैसला करना जायज है। अगर उसका ये अकीदा है तो वो काफिर है। दूसरी बात, अगर कोई आदमी ये समझता है कि अल्लाह के कानून के अलावा कोई दूसरा कानून अल्लाह के कानून से बेहतर है, अल्लाह के कानून से अफजल है, ऐसा इंसान काफिर है। लेकिन कोई ऐसा इंसान
جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون ہی سب سے افضل ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا واجب ہے، اور یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ کام غلط ہے، میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے دنیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ایسا انسان کافر نہیں ہے، ایسا انسان فاسق ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک انسان ہے جو شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، میں اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، شراب حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کا انکار کیا۔ لیکن وہیں پر ایک دوسرا انسان ہے جو شرابی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ شراب پینا ہماری شریعت میں حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہی بات صحیح ہے، لیکن یہ میری کمزوری ہے، میں گناہ میں ملوث ہوں، میں شراب پی رہا ہوں۔ ایسا شرابی کافر نہیں، اس کی تکفیر ہم نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے جو آدمی اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لیکن اس کو وہ حلال نہیں سمجھ رہا ہے، ایسا آدمی کافر نہیں ہے۔ جو اس کو حلال استباحت جس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں، تو اس کفر کا تعلق استباحت سے ہے۔ اگر کوئی اسے حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو اللہ کے قانون سے افضل گردانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک جملہ کہا شروع میں، ہو سکتا ہے آپ سے نقل کرنے میں بھی چوک ہو سکتی ہے، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون اس زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی جملہ آپ نے استعمال کیا، یعنی قابل تطبیق نہیں ہے، اس کو اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ جی، اللہ نے جو قانون ہمیں دیا ہے، جب دیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، قابل تطبیق ہے، اپلیکیبل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی خاص ہم ترقی والے زمانے میں جی رہے ہیں، اس میں قابل عمل نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں، آپ کچھ ایسے حالات میں رہتے ہیں جہاں آپ کی مجبوری ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا قانون اپلیکیبل نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے جو قانون بنایا ہوا ہے یہ اللہ کے قانون سے افضل ہے، یہ تو کفر ہے۔ تو اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ جی حضرت یہ جو حضرت جو انڈیا میں جو مسلمز کا جج بننا اور یہ جو پالیٹکس میں پارٹیسپیشن کرنا، اس پہ کیا شرعی احکام نافذ ہے؟ یہ جو میں نے جواب دیا نا، اس پر تھوڑا سا غور کر لیں آپ دوبارہ سے، تو اس کے بھی جوابات مل جائیں گے، تو اس کا جواب اسی میں موجود ہے۔ شکریہ حضرت۔ حضرت ایک سوال آپ سے اور تھا حضرت ایک سوال آپ سے اور تھا حضرت، میرا تھوڑا جو فیلڈ میرا جو انجینئرنگ ہے حضرت، میرا بننا چاہتا ہوں میں ایروسپیس انجینئر۔ اس میں جو انسان اپنے ملک میں ٹینکس ہے، ایئر کرافٹ ہے، ملٹری کے ہیلی کاپٹرس ہے اور ملٹری کے پروڈکٹس ہیں، فریجیٹس ہے، سبمرینس ہیں، اس چیزوں کو وہ بناتا ہے۔ حضرت جو انڈیا کی کمپنیز ہے، DRDO ہے، HAL ہے، حضرت تو میں تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ہیلی کاپٹر ہے، اسرائیل کے جو مرکبہ ٹینک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے، رشیا کے جو K-21 ہے، یہ سب کس طرح بنے ہوئے، کس طرح کے انجن ہے؟ تو حضرت اس میں کوئی شریعت کی کراہیت تو نہیں؟ اور ہندوستان میں اور پھر باقی ودیشی فورن کنٹریز میں اپنی خدمات دینا ان ڈیفنس کمپنیز میں، یہ ایک شرعی کا کیا ہے کام اس پر ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ بالکل کوئی کراہت نہیں ہے بھائی، یہ علم ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، اور دوسرے سے علم حاصل کرنا یہ حرام تھوڑی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، جیسے جب جنگ بدر ہوئی تو کچھ کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ کتنے کفار کو قیدی بنایا گیا؟ 70 کافروں کو غزوہ بدر میں مکہ کے 70 کافروں کو قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ اب قیدیوں کے لیے قانون ہوتا ہے باقاعدہ، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے ان سے کچھ مال لیا جاتا ہے جس کو کہ فدیہ کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا آخر میں رائے مشورے کے بعد کہ جو قیدی آزاد ہونا چاہتا ہے وہ مال دے اور آزاد ہو جائے. اب ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے, کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے کہا, ان کافر قیدیوں سے, کہ ہر آدمی جو ایک مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو یہی اس کا فدیہ ہوگا. اب دیکھیے, ایک مسلمان کو ایک کافر سے پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو اس میں شریعت کوئی قباحت نہیں ہے. وہ علم ہے, آپ اس سے سیکھ رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. خاص طور سے کوئی دین کا علم نہیں آپ سیکھ رہے ہیں, آپ دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں. تو آپ جو ہے, بلکہ یہ بسا اوقات یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. آپ کا جو فیلڈ ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے, جن ملکوں کے پاس اس ٹیکنالوجی کو آپ پڑھیں, تو یہ آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شکریہ حضرت. حضرت ایک تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بھائی حضرت 2 سوالات آپ کے ہو گئے, انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آ کر کے کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. محمد ایوب دہلی, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام محمد ایوب علیکم دہلی. وعلیکم السلام. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ فیکٹری کا مالک ہے, وہ ہمیں جی پارٹنرشپ کی دعوت دے رہا ہے, جی لیکن اس کی شرط ہے کہ آپ پیسہ لگائیں اور وہ کچے مال کی خریداری سے لے کے کچا مال خریدے گا, اور اس کے بعد وہ اپنی فیکٹری میں اس پہ کام کرے گا. جی کام تو چارج ہوگا اس کا, جو وہ عام طور پہ وصول کرتا ہے دوسرے گراہکوں سے, وہ وصول کر کے پھر اس کو بیچے گا آگے, ٹھیک ہے, اور بیچ جی. کے منافع ہوگا وہ ساری اچھا, رقم واپس کرے گا. آپ کی آواز کٹ گئی ہے ایوب بھائی بیچ میں. شیخ آپ کے لیے واضح ہوا کمپلیٹ سوال؟ نہیں, میں نہیں سمجھ سکا شیخ, شروع میں بھی میں ہاں, نہیں سمجھ آواز سکا اصل صحیح میں سے. بیچ بیچ میں کٹ جا رہی ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آئی آپ کے؟ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے, وہ ہاں ہاں, اس پیسے لگانے کے لیے کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ فیکٹری کا سارا کام کرے گا وہ. ہاں, وہ جیسے کچا مال بھی خریدے گا, پھر کچا مال اس بھی پہ وہ, خریدے گا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ کام کرے گا اور اسے آگے بیچے گا. ٹھیک لیکن ہے, وہ جو کام کرے گا وہ اپنا منافع اور اپنی اجرت لے گا اس بیچ میں. وہ لے گا اجرت اور منافع لے گا. ہاں, وہ اپنی اجرت اور ہاں, منافع لے لے گا. لیکن کے بعد کیا کہا انہوں نے شیخ؟ لیکن سے آگے نہیں سن سکا. وہی کہا شیخ, اجرت اور منافع لے گا. ہاں, دیکھیے بھائی, اس کا طریقہ یہ ہے, شرعی طریقہ بہت آسان سا ہے. وہ جو کمپنی والا ہے آپ سے کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ پیسہ انویسٹ کرو, آپ کا پیسہ ہوگا اور اس پیسے سے میں تجارت کروں گا, کوئی چیز بناؤں گا, بیچوں گا, اس کے بعد جو منافع ہوگا اس کو ہم دونوں آپس میں بانٹیں گے, اور وہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اجرت بھی لوں گا. نہیں شیخ, یہاں پہ تو یہ وضاحت, یہاں پہ ہاں جی ایک جی 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 بولیے ایوب بھائی. وہ آخری منافع میں نہیں لے گا, وہ جو اپنی فیکٹری میں کام کرے گا اس میں وہ اپنی اجرت لے گا, اور اسی میں وہ اپنا منافع بھی لے لے گا. جی, کیسے اجرت لے لے گا, منافع لے لے گا, کیسے؟ دو چیزیں یہ سمجھ میں ایسا نہیں آیا. جیسے ایک طرح سے وہ وہی کچا مال بھی خریدے گا میری طرف سے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے انویسٹ آپ کیا, کے اس نے کچا مال بھی خریدا, اس نے ہاں, کمپنی میں کام بھی کیا اس پر, اپنی ٹھیک ہے, فیکٹری میں, ہاں, ہاں اپنی فیکٹری میں. اس کے بعد وہی اس کو بیچ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, بیچ بھی رہا ہے اچھا وہ, سنیں, اور بیچ کے لا کے پھر جو میرا منافع ہو رہا ہے وہ مجھے دے رہا ہے. دیکھیے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں, اس کو آپ بتائیے. آپ کا سوال ابھی بھی بہت واضح نہیں ہے, میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیے. ویسے آپ جو ہے اس کو پیسہ دیں گے یا کوئی سامان دیں گے؟ پیسہ. آپ اس کو پیسہ دیں گے, اب اس پیسے سے کوئی سامان وہ کچا مال خرید کے اس کو بنائے گا, ہے نا؟ جی جی جی, تو کیا اس کام میں یہ کام بنانے وغیرہ میں آپ بھی شامل ہوں گے کہ بنانا وغیرہ اس کی ذمہ داری ہے؟ اسی کی ذمہ داری ہوگی. اس کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے اس کو آگے بیچے گا, اس پہ نفع ملے گا, تو اب جی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اجرت لوں گا, جی جی, اور پھر جو باقی بچے گا منافع وہ کون لے گا؟ میرا ہوگا. آپ کا ہوگا.
یہ طریقہ جائز نہیں ہے. یہ طریقہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا یہ مسئلہ مضاربہ کا مسئلہ ہے. اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. انویسٹمنٹ آپ پہلے, مضاربہ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے اور جو کمپنی ہے, ایک ہے انویسٹر ایک ہے کمپنی. اب اس انویسٹر کا پیسہ ہوتا ہے, کمپنی کا کام ہوتا ہے. اب جو اس تجارت سے منافع آئے گا, جو نفع آئے گا, اس نفع میں دونوں آدمی شریک ہوں گے. کتنا یہ لے گا کتنا وہ لے گا یہ حسب اتفاق ہے. دونوں آدمی جس طرح سے اتفاق کریں, جیسے کر سکتے ہیں کہ 50-50 کر سکتے ہیں, 40-60, جتنے پر اتفاق ہو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جتنے پر دونوں کا اتفاق ہو اتنا منافع اس میں سے لیں گے. لیکن یہ جو منافع ہے دونوں کا حصہ اس میں, یہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس میں سے 10,000 لے لوں گا باقی جو بچے گا آپ کا, ایسا نہیں. یا میں آپ کو 10,000 دوں گا باقی جو بچے گا میرا, ایسا نہیں. پرسنٹ میں ہونا چاہیے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب پرسنٹ میں ہوگا تو چاہے کم نفع ہو چاہے زیادہ نفع ہو, ہر آدمی کو اس کا اپنا حصہ ملے گا. لیکن جب ایک آدمی کا فکس ہو جائے گا تو دوسرے آدمی کا کبھی نفع ہو جائے گا کبھی نقصان ہو جائے گا. جیسے مان لیجئے اس نے کہا کہ میں آپ کو 10,000 دوں گا, اب پتہ چلا فائدہ ہی 10,000 ہوا صرف, تو اب سامنے والے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے پرسنٹ میں ہونا چاہیے. آپ نے یہ جو کہا کہ وہ اپنی اجرت لے گا, دیکھیے اجرت جو ہے معلوم ہوتی ہے. معلوم مطلب پتہ فکس ہوتا ہے. اجرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فکس ہو. اگر وہ اپنی اجرت لینے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ فکس اماؤنٹ لے گا. اب وہ اگر فکس اماؤنٹ لے رہا ہے تو یہ جو اصول میں نے ابھی بتایا اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اس نے جیسے کہا کہ میں 10,000 اس کی اجرت لوں گا باقی جو نفع اور زائد ہوگا وہ آپ کا ہوگا, یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا منافع فکس ہو گیا. تو لہٰذا آپ دونوں یہ اتفاق کیجئے کہ جو بھی فائدہ ہوگا اس فائدے میں اتنا پرسنٹ آپ کا, اتنا پرسنٹ میرا, پرسنٹ میں. اور جو راس المال ہے کیپٹل, جو آپ نے مان لیجیے 1 لاکھ اس کو دیا ہے کیپٹل میں, لاسٹ میں جب آپ دونوں الگ ہوں گے تو آپ کا کیپٹل آپ کو واپس مل جائے گا ٹوٹل. جی. اور اگر درمیان میں تجارت کرتے ہوئے کہیں پر کیپٹل ڈوب گیا, کبھی کبھی ہوتا ہے کیپٹل بھی ڈوب جاتا ہے, تو یہ کون برداشت کرے گا؟ یہ آپ برداشت کریں گے. اگر اس آدمی سے تجارت کرتے ہوئے اس نے ٹھیک ٹھاک تجارت کیا, اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کیا, اس کے بعد تجارت کی طبیعت ہے, کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے, تو اگر نقصان ہو گیا, وہ کیپٹل ڈوب گیا, تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. جی شیخ, یہیں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو فیکٹری میں کام کرا رہا ہے وہ جیسے اجرت دے گا مزدوروں کی, وہ اسی میں سے دے گا, وہ کیسے اس چیز کو طے کیا جائے گا؟ ہاں بالکل سنیے, ظاہر ہے جب کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو جب سامان بنائے گا کوئی تو اس میں مزدور لگیں گے, اس میں خرچہ لگے گا, اس سامان کو کہیں پر ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا کرایہ لگے گا, کئی سارے خرچے ہوتے ہیں تجارت میں. ایسے تجارت تو نہیں ہوتا نا کمرے میں بیٹھ کے, تو اس تجارت کو کرنے میں کئی سارے خرچے لگیں گے, وہ سارا خرچہ اسی سے دیا جائے گا. اور سارا کچھ کاٹ کر کے پہلے تو پورا خرچہ نکالا جائے گا, ظاہر مزدوروں کی مزدوری دے گا, جو بھی خرچہ ہے اس کو پورا پے کرے گا. اس کے بعد جو رقم بچے گی, اب اس کے بعد اس میں سے کیپٹل کو الگ کرے گا, 1 لاکھ آپ کا کیپٹل ہے اس کو الگ کرے گا. اب باقی جو رقم بچی وہ کیا ہے, وہ منافع ہے. اسی میں دونوں آدمی اپنے اپنے طے شدہ پرسنٹ کے مطابق لیں گے. اور یہاں پہ یہ بتائیے, جو راس المال ہوگا یہ ایک بار میں دینا ہے یا پھر جیسے اس کو قسط میں بھی دے سکتے ہیں, اور ساتھ ہی کیا اس کو حسب اتفاق. اچھا, یہ حسب اتفاق بھی ہو سکتا ہے. جو راس المال دیکھیے, جیسے مان لیجیے راس المال آپ کا 1 لاکھ ہے, آپ نے 1 لاکھ دیا تھا. اب کچھ دنوں کے بعد آپ دونوں نے کہا کہ اب چلو حساب کتاب کرتے ہیں. حساب کتاب کیے, 1 لاکھ الگ کیے, باقی مان لیجیے 50,000 نفع ہوا اس تجارت میں. اب 50,000 کو آپس میں بانٹ لیے. اب راس المال جو ہے 1 لاکھ الگ رکھا ہوا ہے. اب آپ نے کہا ایسا ہے کہ اب آگے جو ہم کو کنٹینیو کرنا ہے وہ 50,000 سے کرنا ہے. اب آپ نے 50,000 واپس لے لیا اپنا کیپٹل. اب گویا کہ اس کا تجارت کا کیپٹل کتنا بچا, اب وہ 50,000 کیپٹل بچا. ہاں, اب وہ اس میں پھر آگے کنٹینیو کرے گا.
یہ شروع میں جو راس المال دینا ہے، کیا یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ابھی 50,000 ضرورت ہے تو 50,000 مجھے دے دیجیے، 50,000 بعد میں دے دیجیے جب مجھے ضرورت ہوگی؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں یہ ڈاکومنٹیشن والی جو بات ہے، کیا یہ جیسے گواہوں کی موجودگی میں یہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے یا پھر یوں ہی زبانی بھی چل جائے؟ افضل یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جب بھی کوئی مالی معاملہ کریں تو اس کو زبانی طور سے نہ کریں، اس کو تحریری طور سے کریں، کیونکہ آپ نے زبانی طور سے کیا، بعد میں مسئلہ ہو گیا تب کیا کریں گے؟ بعد میں مسئلے ہو سکتے ہیں نا، تو اس لیے تحریری طور سے کریں۔ قرآن میں اس کی ہدایت دی گئی ہے باقاعدہ کہ یہ معاملات تحریری طور سے کریں، لیکن یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر، بہت جزاک شکریہ اللہ۔ ایوب بھائی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، نظم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی نظم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے جلدی سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی آ رہی ہے، بولیے۔ جی شیخ، میں نے آپ سے دوپہر سوال کیا تھا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شیخ ارشد بھی تھے جو دوسرا پروگرام آیا تھا 3 بجے والا۔ شیخ جی کیا سوال تھا آپ کا؟ دوپہر میں کب سوال کیا تھا؟ جی میرا سوال اس کے تعلق سے تھا، میٹر کے تعلق سے، کہ جیسے جو میٹر، جو گھریلو آواز میٹر جو نہیں آ رہی آتا ہے بھائی آپ لگانے والا شیخ، جی گھریلو میٹر جو آتا ہے شیخ لگانے والا، جو جس سے لائٹ پنکھے کولر چلتے ہیں شیخ، اور ایک میٹر آتا ہے وہ کمرشل جو سرکار دیتی ہے جس سے مشینیں وغیرہ چلتی ہیں۔ تو شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اسی گھریلو میٹر سے جو سرکار دے رہی ہے، اس میٹر سے ہم اپنا گھر پہ رکھ کے، صرف کارخانہ ہمیں نہیں لگانا، فیکٹری نہیں لگانی ہے، صرف ہمیں 2 مشینیں رکھ کر کے کام کرنا ہے شیخ، جیسے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں، تو سرکار اس کی پتہ نہیں اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر لگائیں گے تو آپ کو کمرشل سے کام کرنا پڑے گا، تو ہم اس کو چھپ کر کے چلا رہے ہیں 2 مشینوں کو، تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں شیخ۔ شیخ سوال تھوڑا ٹھیک واضح ہے، کیجیے بھائی کا۔ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے گورنمنٹ کے حساب سے ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آپ گھر میں لگا رہے ہیں تو الگ میٹر ہوتا ہے، اگر آپ کارخانے میں لگا رہے ہیں تو کمرشل الگ ہوتا ہے۔ ہاں تو اس کا بھائی کا بل زیادہ سوال یہ ہوتا ہے، ہے کمرشل کا۔ جی جی، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیخ کیا ایسی 2 مشینیں صرف گھر میں رکھ کر کے بیوی بچوں کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو کیا نارمل گھر کے میٹر پر وہ استعمال کی جا سکتی ہے کیا مشینیں؟ دیکھیے بھائی، اس مسئلے میں انسان اپنا مفتی خود بن سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے جو میٹر آپ کو دیا ہے، آپ نے گورنمنٹ سے یہ کہہ کر کے لیا ہے کہ یہ میرا میٹر ریزیڈینشیل ہے، گھر کا ہے، گھر کے میٹر کا بل کم آتا ہے، اب اس میٹر کو آپ کو دھوکہ دے کر کے کمرشل جگہ پر استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ زیادہ کھپت ہوتی ہے بجلی کی، تو ظاہر ہے کھلے طور پر یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ دھڑی کا مسئلہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ میٹر جس غرض سے لگوایا ہے، جو حکومت کے یہاں رجسٹریشن جس نام سے ہے کہ یہ کمرشیل ہے یا ریزیڈینشیل ہے، آپ اسی میں اس کا استعمال کریں۔ دوسرے میں استعمال کرنا یہ دھوکہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے نظم بھائی۔ 2 مشین رکھ کے بھی نہیں کر سکتے شیخ اس کو گھر پر؟ کیا 2 مطلب؟ مشین رکھ کر کے بھی نہیں کر سکتے کیا شیخ گھر میں؟ پوچھ رہے بھائی کیسے 2 مشین؟ بھائی اگر اجازت ہے حکومت کی طرف سے تو بالکل کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور 2 میٹر کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ 1 میٹر سے گھر میں آپ جتنا بھی چاہو دو مشین رکھ کر کے یوز کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ وہ میٹر سے پوچھ رہے ہیں بھائی، 2 مشین بھی نہیں یوز کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اگر کمرشیل، اگر وہ میٹر جو ہے گھریلو استعمال کے لیے ہے تو کمرشیل چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے اس کو، خلاصہ یہی ہے، چاہے 2 کریں یا 1 کریں۔ ٹھیک ہے شیخ، واضح ہے، جزاک اللہ خیر نظم بھائی، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ ایک نارمل انسان، جیسے کہ میں ایک نارمل انسان ہوں، تو جیسے آخرت میں نجات کے لیے
तो कितना इल्म हासिल करना ज़रूरी है इस्लाम के दीन का विषय हमारे लिए, एक नॉर्मली इंसान कम से कम कितना इल्म हासिल करना होगा? कितना इल्म हासिल करना होगा शेख एक इंसान? देखिए भाई, जो वो बेसिक चीजें जिन पर 24 घंटे पे आप अपने 24 घंटे पर नजर दौड़ाइए कि 24 घंटे में वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोजाना करनी होती हैं, जितना करना मेरे लिए जरूरी है। जैसे 24 घंटे में सबसे अहम काम होता है आपका नमाज पढ़ना, तो आपका नमाज पढ़ना आपको आना चाहिए, नमाज पढ़ने का इल्म आपको हासिल करना है, ठीक है। आप मान लीजिए दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अब उस बिजनेस में अगर आपको हलाल और हराम नहीं पता होगा तो ऐसी सूरत में आप हराम में जाकर के पड़ जाएंगे, हराम में मुलव्वस हो जाएंगे। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस की हद तक आपको हलाल हराम पता होना चाहिए, अपने बिजनेस की हद तक जो आपका काम है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपको बीवी और बच्चों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो पता होने चाहिए। आप एक किसी के बेटे हैं, आपको माँ बाप के हुकूक पता होने चाहिए। आपके पास भाई बहन और अकरबा हैं, उनके हुकूक पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसको सीखने में आपको काफी लंबा टाइम लगने वाला है। आपके पास पड़ोसी है, आपको पड़ोसियों के मोटे मोटे हुकूक पता होने चाहिए। तो आप अपने 24 घंटे के रूटीन पर गौर कीजिए कि वो चीजें जो मैं कर रहा हूं या जिनका करना मेरे लिए जरूरी है, तो उनके बारे में दीन का इल्म हासिल करना भी जरूरी है आपके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नज़म भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है शेख, वालेकुम, मुझे जवाब मिल गया, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, आपको कुछ कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है, मैं जुड़ने की आपसे बहुत वक्त से कोशिश कर रहा था, आज अल्लाह का शुक्र से जुड़ गया और अल्लाह आप पर रहम। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। खुशनूद अहमद, मैं आपको ऐड करूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सिलाई के काम करते हैं, तो दिन भर जो सिलाई करते हैं उसमें हम जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे सब जिक्र कर सकते हैं ना काम करते करते? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी आदत है। जी सही बुखारी की रिवायत है जो आपने अभी दुआ पढ़ी, कलिमताने खफीफताने अलल लिसान सकीलताने कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इस कलमे के बारे में देखिए, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को ये कलमे बहुत पसंद हैं और ज़बान में पे बहुत हल्के हैं, यानी इनका कहना और करना बहुत आसान है। और क़यामत के दिन जब तौला इंसानों के आमाल तौले जाएंगे तो तराजू में बहुत भारी होंगे, इतनी फजीलत है इसकी। तो ये जिक्र भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा भी तस्बीह, तहलील, इस्तिग़फ़ार, आप अज़कार करते रहें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसी को कहते हैं अल्लाह ताला के जिक्र से रतबुल लिसान रहना, आपकी ज़बान हमेशा तर रहे अल्लाह के जिक्र से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं आप तो। जी खुशनूद भाई, जी जज़ाकल्लाह। एक सवाल और से पूछ ले। जी बोलिए। जी इससे जैसे हमें थोड़ा शरीर में फैट हो गया है, तो जैसे रनिंग के लिए थोड़ा 1 घंटे हम निकलते हैं, तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है ना? जैसे 1 घंटे दौड़ रनिंग के लिए? जी रनिंग के लिए एक आवाज आ रही? हाँ जी दौड़ते हैं, थोड़े से मोटे हो गए शेख, तो दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए वक्त निकालते हैं भाई। नहीं मोटे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थोड़े चर्बी हो गया है। आपने मोटा कह दिया उनको। जी माज़रत। देखिए भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मोमिनिल ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर। इसका मतलब ये है कि कवी और सेहतमंद तंदुरुस्त मोमिन ये कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है।
جبکہ سب کے اندر بھلائی ہے. مومن جو بھی ہے سارے مومنوں کے اندر بھلائی ہے, لیکن جو قوی ہے, تندرست ہے, توانا ہے, صحت مند ہے, وہ زیادہ افضل ہے. تو ہماری شریعت جو ہے نا ہم کو اپنے صحت کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتی ہے. ہماری شریعت رہبانیت نہیں سکھلاتی ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ, جو ہے اپنا خیال نہ رکھو, اپنے جسم کا خیال نہ رکھو. ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری شریعت ہمیں اپنے نفس کا, اپنے آپ کا خیال کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وہ کیا حدیث ہے, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق, آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. نفس کا حق کیا ہے؟ نفس کا حق یہ ہے کہ آپ اچھا کھانا کھاؤ, آپ اچھی نیند لو, آپ اپنی صحت کا خیال رکھو, اپنی حیثیت کے مطابق آپ آرام سے رہو. یہ آپ کے نفس کا حق ہے. تو اس کا ہماری شریعت باقاعدہ ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے, بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. آپ لوگ اللہ پاک صحت عطا فرمائے, تندرستی دے. ہم لوگ آمین آمین ہمارے لیے آمین. دعا کیجیے انشاءاللہ. السلام جی علیکم. ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے بعد محمد شمش الدین, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. شمش الدین انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. فرمائیں کیا سوال ہے؟ شیخ سوال ہے کہ جیسے ٹھیکیداری کرتے ہیں تو ٹھیکیداری کے لیے جیسے ہم لوگ مطلب پیسہ دے کر, تھوڑا بہت گھوس گھاس دے کر, کنسیشن دے کر مطلب ٹینڈر پاس کرواتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی باتھ روم پاس کروائے تو اس میں مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ ملا, تو ہم کام کیے, کروائے, اس کے بعد سرکار اس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا, جو بھی کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جتنا پیسہ من کرتا ہے بچا لیتا ہے آدمی. تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ پیسہ اس طرح کے ٹھیکیداری کاموں میں میں جیسے تو سمجھ گئے واضح ہے, تو اس کا واضح ہے سوال واضح ہے بھائی آپ کا. اس طرح کے کاموں میں تو کرپشن کا بھنڈار ہوتا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. پہلی بات تو رشوت دے کر کے کوئی ٹھیکہ لینا یہ جائز نہیں ہے. رشوت دینا حرام ہے, اور یہ کوئی آپ کی مجبوری نہیں ہے, کوئی آپ کا حق نہیں ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ آپ رشوت دے رہے ہو. تو پہلی بات تو رشوت دینا حرام ہے. اور اس کے بعد مان لیجئے جس کام کا ٹھیکہ آپ کو ملا, آپ کو 10 لاکھ روپیہ ملا, ایک کام کرنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ ملا. اب آپ نے اس کام میں 4 لاکھ 5 لاکھ لگایا, کچا پکا کام کیا, اور جو ہے باقی پیسہ بچا لیا. بارش کا موسم آیا اور پل جو ہے بہہ گیا. اس سال خبروں میں تو دیکھا ہوگا آپ نے نا, جب برسات کا موسم شروع ہوا تھا تو ادھر مشرقی ہندوستان کی خبریں تو دیکھا ہوگا آپ نے. ایسے ایسے پل جو ابھی 1 سال 2 سال کے, ایسے ایسے پل جن کا ابھی ادگھاٹن ہوا ہے وہ بہہ گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے جو حکومت گورنمنٹ جو پیسہ پاس کرتی ہے وہ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. پوری رقم لگائی جائے اگر تو کام مضبوط ہوگا. تو ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ پوری رقم بچا لی گئی, تھوڑا سا اس میں سے 10-15-20% لگا دیا گیا. یہ بھی حرام ہے, بالکل حرام ہے. جس طرح سے کسی خاص انسان کا حق مارنا یہ حرام ہے, تو یہ تو حق عام ہے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. کسی انڈیویجول کا اگر آپ کوئی حق مار لیتے ہیں تو حرام ہے. تو یہ کسی ایک آدمی کا حق نہیں ہے, یہ عام حق ہے عام لوگوں کا, تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ جو ہے اس میں قدم قدم پر کرپشن ہے, قدم قدم پر جرم ہے, اور شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ شمش الدین بھائی. جی اسی موضوع سے متعلق ہے. شیخ جیسے کہ ہم لوگ کوئی بھی ٹھیکیداری کے لیے پاس کرتا ہے کوئی بھی کام, تو جیسے 1 لاکھ ہے تو پورا پیسہ اگر لگا دیں گے شیخ, تو اس کا تو 1 پیسہ بھی نہیں بچے گا. تو کیا اصول ہوگا؟ سرکار تو کام کروانے کا پیسہ نہیں دیتا ہے. دیکھیے کوئی پرسنٹ بچا سکتے ہیں, 5% بچا سکتے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ اس کا صحیح اور سٹیک جواب میں اس وقت دے پاؤں گا جو سرکار کا جو رول ہے, جو نظام ہے, وہ نظام جب آپ ہمیں بتائیں گے تو میں بتا پاؤں گا. جیسے کیا سرکار کے ہاں یہ رول ہے, سنیے بتاتا ہوں میں آپ کو. کیا سرکار کے ہاں یہ رول ہے
کہ اس میں سے اتنا % آپ بچا لینا باقی لگا دینا، یا سرکار کا یہ رول ہے کہ نہیں یہ پورا پیسہ اسی کام میں خرچ کرنے کے لیے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی گاؤں کا پردھان ہے، یا مان لیجئے پردھان نہیں، تھوڑا اور اونچے لیول پہ بات کرتے ہیں، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، تو بھائی ایم ایل اے اور ایم پی جو ہے وہ چن کر کے کس لیے آیا ہے؟ اس کو ہر مہینے تنخواہ بھی ملتی ہے، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، گاؤں کا پردھان ہو، یا کسی بھی سرکاری جو منصب پر۔ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ کی آواز چلی گئی۔ ہاں جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، جی جی ابھی ابھی آ آ رہی رہی ہے، ہے، ہاں جی جی آ رہی ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا نیتاؤں سے متعلق ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی مشکل میں پڑ جائیں۔ جی ہاں تو جیسے آپ ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، آپ کو کس نے کہا تھا آپ آ کر کے چناؤ لڑیے؟ کسی نے آپ کو فورس کیا تھا کہ چناؤ لڑیے؟ آپ کو اتنا شوق کیوں چڑھا ہوا تھا چناؤ لڑنے کا؟ جب چناؤ لڑ رہے تھے آپ تب وہاں پہ بھاشن دیتے تھے کہ میں جو ہے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، دیش بھکتی کا جو جذبہ ہے میرے اندر افان مار رہا ہے نا، میں آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ چن کر کے آ گئے، آپ کو سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے ہر مہینے، اس کے بعد آپ کو ٹھیکہ ملتا ہے، بجٹ آتا ہے کوئی کام کروانے کے لیے، اب آپ کہتے ہو کہ اگر میں پورا لگا دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ بھائی پہلی بات تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی بات کی، دوسری بات آپ کو کس نے کہا تھا کہ آ کر کے یہ کام کرو؟ آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو بہرحال پورا جو قانون ہے وہ ہمیں آپ جب بتائیں گے کہ جو ٹھیکہ لیتے ہیں تو اس میں ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ ہوتا ہے کہ اتنے % بچا لینا؟ دیکھیے ہمارا جو اسلام ہے نا، اگر ہمارے اسلام کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے ڈنڈے کے بل پہ تو یہ جو ملک ہے نا ترقی کی تصویر بن جائے۔ یہ ملک نہیں، دنیا کے سارے ممالک، اتنا سٹیک نظام ہے ہماری شریعت کے اندر۔ 1 روپیہ یہ جو کرپشن ہوتا ہے نا، سیاسی لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، 1 روپے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو ہمارا اسلام دیکھنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، جو قرون اولا ہے، قرون مفضلہ، وہ زمانہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر کی تاریخ پڑھ ڈالیے کہ بادشاہ کیسے ہوتے تھے، سیاسی کیسے ہوتے تھے۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس میں یہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری شریعت اس کا اقرار نہیں کرتی ہے، اور شاید شیخ ارشد تھوڑا سا گھبرا بھی رہے ہیں اس موضوع پر بات کرنے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بات ختم کرتے ہیں۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ شمس الدین میں ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزاک خیر دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا تو یہیں پر آج کے اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزاک خیر دے، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی، امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات آپ کو ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔